बयानात देने की बजाय अपने पीरो मुर्शद इमरान अहमद नियाजी के वो क्लिप देखने चाहिए जो वो 2014 में अपने जुलूसों और धरनों के लिए दिया करते थे। पार्टी ने अपनी तमाम मुशावरत आज मुकम्मल कर ली है और अब हम अपनी सिफारिशात कल सदर शहबाज शरीफ साहब के जरिए नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाएंगे और वो कल इसके ऊपर फिर हतमी फैसला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और बड़ा दिलचस्प सियासत का इस वक्त मरहला है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आने को तैयार हैं, दूसरी तरफ ताजिर पहुँच चुके हैं और अब मुज़ाकरात हुकूमत के साथ उनके नाकाम हो चुके हैं। पता नहीं हुकूमत में कौन से एहलकार उनके साथ बात कर रहे थे, लेकिन जो हम तक इत्तलात पहुँची हैं उस पर यह कि FBR के लोग उनसे बात कर रहे थे और जब ताजिर उनको मुतालबात अपने पेश करते हैं तो फिर FBR है उसको देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी शराइत ऐसी हैं जो बकौल ताजिर रहनुमाओं के वो खुद पूरी नहीं कर सकते, उनको IMF को देखना पड़ता है, पैकेज को देखना पड़ता है। सो ये एक अलमिया है और अब ये तय पाया है कि 28 या 29 को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल जो है वो की जाएगी ताजिरों की तरफ से। दूसरी जानिब मौलाना 27 को चलेंगे। अब उनके प्लान को थोड़ा वाजे हो गया है कि 27 को वो रवाना होंगे इस्लामाबाद की तरफ और इस्लामाबाद 31 तारीख को वो यहाँ पे पहुंचेंगे, यानी ऐन नवंबर के जो पहला दिन एक दिन पहले वो यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे और उनका जो एजेंडा है वो सबके सामने है कि वो फिर हुकूमत को घर भिजवाना चाहते हैं, आम इंतखाबात का मुतालबा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अभी आपने सुना एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि हम मुशावरत कर रहे हैं, मुशावरत के अमल में है। ये मुशावरती अमल जो है PMLN का ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ना ही पीपल्स पार्टी की मुशावरत खत्म हो रही है, ना ही PMLN की मुशावरत जो है वो किसी अंजाम को पहुंच रही है। अभी भी वो मुशावरत जो है वो कंप्लीट करके वो कल शहबाज शरीफ साहब मुशावरत करेंगे, नवाज शरीफ साहब की तरफ लेके जाएंगे और नवाज शरीफ साहब जो है वो मुशावरत फिर अपनी टीम को बताएंगे और फिर टीम क्या बताएगी आगे से ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन आज की जो अंदरूनी कहानी है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक मर्तबा फिर तकसीम हुई है और उसके अंदर डिवीजन है, हाफ की तकरीबन डिवीजन है। आधे लोगों का ये कहना है कि जो हमें जराए बता रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के काफी मोतबर और मुस्तनद जराए हैं, वो ये कहते हैं कि आधे कहते हैं कि इस धरने के जो लवाजमात हैं वो हमारे तक कभी तक कंप्लीट उसकी खबर नहीं है, हमें उसकी इत्तला नहीं है और इसके साथ साथ ये भी नहीं पता कि इसका एजेंडा क्या है और इसका अंजाम क्या होगा। यानी मुबहम है, मौलाना को बहुत सारी चीजें वाजे करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही धरने में शमूलियत जो है उसका फैसला करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आज और जो बाकी हाफ है उनका ये कहना है कि अपनी जो उनकी PMLN की जो वर्कर है उनका वो फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त, वो प्रोटेस्ट करना चाहता है, वो एहतजाज करना चाहता है, लेकिन उनको कोई अगर प्लेटफॉर्म ना मिला तो हम अपने जो वर्कर हैं उनको खो देंगे। तो ये एक बहस उनके अंदर ये चल रही है। अच्छी बात भी है कि चले बहस पार्टियों के अंदर होनी चाहिए इस मामले के ऊपर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज एक तवील लेक्चर अपनी जमात को दिया है इत्तलात के मुताबिक और जरा ये बताते हैं कि उस लेक्चर में उन्होंने ये बार बार कहा कि टकराव की सियासत जो है उसको हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए और टकराव की सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बार बार एग्जाम्पल्स दी कि उनको मशवरा के साथ टकराव की सियासत और कहां उनकी पार्टी को इग्नोर किया। बहरहाल अब लगता है कि PMLN जो है वो महदूद ही रहेगी। जिस तरह से अब पीपल्स पार्टी की इत्तलात के बाद पीपल्स पार्टी का इजलास भी शुरू होगा और इत्तलात इजलास से पहले ये हैं कि महदूद पार्टिसिपेशन होगी, महदूद मौलाना के साथ जो है उनके साथ ताउन होगा। अब ये महदूद कितना होगा इसको कौन तय करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहरहाल दोनों जमातें क्या करने जा रही है इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और एक और अहम चीज जो कि हम आपके सामने रखने चाहते हैं, कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था 500 लोगों को उनको सजा देने की एहतसाब के लिए ख्वाहिश है। एहतसाब का एक उन्होंने इदारा बनाया था, उनके एक मुआविन खुसूसी थे एहतसाब के हवाले से, उनका नाम था शहजाद अकबर साहब। अब वो शहजाद अकबर साहब ने काफी महीने हर तकरीबन हफ्ते में 2-2, 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद वो प्रोग्राम्स में जाते थे।
पिछले कुछ महीनों से बल्कि एक डेढ़ महीने से वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं, वो कहाँ हैं? ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा है जो कि कानून और इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हामिद खान साहब, आपको हैरत होगी, आप समझ रहे होंगे हमने पीटीआई के 2 लोग आज बुलाए अपने उस पे। हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं और असली जो पीटीआई है उसके अहम फाउंडर भी हैं, मेंबर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। मोहतरमा ससी पलीजो साहिबा सेनेटर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, बहुत जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ राना मशहूद साहब मौजूद हैं लाहौर से, और जाहिर है कि आज की जो कमेटी मीटिंग थी उसमें राना साहब भी मौजूद थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अगेन एक बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी तशरीफ आवरी का। और आपके पास ही जाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि पीएमएलएन की खबर आ चुकी है और खबर यह है कि पीएमएलएन एग्रीड नहीं है कि उनको मौलाना के साथ धरने में जाना चाहिए। दुरुस्त है सर ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह नहीं है। देखें, 2 चीज़ें हैं। हम एक जमात, सियासी जमात हैं और हमारे अंदर जो गुफ्तगू होती रही और ये जो हमारी डेलिब्रेशंस चलती रही, इतनी देर मुशावरत का अमल चलता रहा, वो इस बात पे था कि बार बार जब एपीसी हुई और रहबर कमेटी बनी, हमने उस कमेटी के अंदर जाकर पूछा कि डेट्स के ऊपर हमारा था कि नवंबर होनी चाहिए और मतलब थोड़ा सा हमें तैयारी का मौका मिल जाए, क्योंकि बाकी मौलाना साहब की जमात तैयारी कर रही है, हम लोगों को भी ग्रास रूट लेवल पे अपने वर्कर्स को एक्टिव करना है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस हुकूमत की जो नाअहली और नालायकी है उसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, तो हमें पूरी तैयारी के साथ निकलना चाहिए। बट वो मौलाना साहब की जब डेट आ गई तो इस पर आज ये था कि जी जब उन्होंने डेट भी दे दी हमसे पूछे बगैर, जब उन्होंने टीओआरस भी हमसे अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, तो उसके ऊपर कुछ दोस्तों का ख्याल ये था कि हमें ब्लाइंडली कमिट नहीं करना चाहिए जब तक चीजें सामने ना आ जाएं, क्योंकि वहां पे जो सूरत हाल बननी है, क्या सूरत हाल है, कितने दिन बैठना है, ये जुजियात जो है वो तय नहीं हुई। तो और कुछ दोस्तों का ये था कि वर्कर हमारा इस हद तक जो है एजिटेटेड हो चुका है, और वर्कर की बात नहीं है, पाकिस्तानी अवाम जो है, अभी आज ट्रेडर्स जो हैं इनकी कॉल, ये कोई एक कॉल नहीं, पूरे पाकिस्तान से ये कॉलें हैं, किसानों की, स्टूडेंट्स के जिनके इन्होंने स्कॉलरशिप्स बंद किए हैं, टीचर्स का, मतलब हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को उठा लें। तो हमारा फिर ये दोनों तरफ की जो मुशावरती जो था वो मुशावरत कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर जो तजावीज और जो थी उसमें एक अहम चीज जो है उसमें हमने ये जरूर कहा कि इनके जो मिनिस्टर्स और हुकूमत जो बार बार धमकियां लगा रही है कि जी मार्च के ऊपर हम ये करेंगे और वो करेंगे, उसके ऊपर हमने उसकी पुरजोर मजम्मत की है और उसके ऊपर आने वाले दिनों में अपने लाहे अमल का भी ऐलान बिल्कुल करेंगे। आपने सही किया, मजम्मत तो बड़ा अच्छा काम है करना बड़ा आसान काम है करना, लेकिन ये आपने कहा ब्लाइंडली कमिट नहीं करना चाहिए। ये मिसट्रस्ट क्यों है? क्या ये नहीं कि आप मौलाना से पूरी बात पूछ रहे हैं, मौलाना आपको आधी बात बता रहे हैं? आपकी जमात में सुना है कि आज इस बात के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि मौलाना से पूछें कि एंड गेम क्या है उनके पास रिजल्ट क्या आएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, बिल्कुल इसमें कल जो हमारी मुशावरत का प्रोसेस नंबर 1 कंप्लीट हो गया, दूसरा हम फिर जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों से दोबारा बैठ रहे हैं अगले चंद दिनों के अंदर, जिसमें हम उनसे कहेंगे कि हमारे साथ तमाम चीजें क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट शेयर करें ताकि हमें पता हो, हम फिर ताकि उसके मुताबिक फैसला कर सकें। अच्छा, अब ससी आपकी जमात भी अब एक इजलास में है, वहां पे भी गौर हो रहा है, ये गौर क्यों खत्म नहीं हो रहा? मतलब कोई क्यों क्लैरिटी क्यों नहीं है? इतनी मीटिंग्स हुई हैं, इतनी मुशावरत, फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं। अस्मा बहुत शुक्रिया, ये ज़रूरी है, एहतजाज करना हक है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप रहकर पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो उसकी पॉलिसीज़ हैं और आप ये समझते हैं जस्टिफाइड है हर चीज़, तो मेरे ख्याल में हर किसी को हक है, और पीटीआई खुद भी करती रही है, और हम तो हर तरह से अदम तशद्दुद की बात करते हैं। बहरहाल ये धरना, इसका ऐलान धरना है या मार्च है, ये मौलाना साहब की तरफ से हमें कहा गया है, क्योंकि हम मुतअद्दिद अपोजिशन में एक साथ हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमने साथ मिलकर आपकी और पीएमएलएन की बड़ी हमांगी है इस मामले के ऊपर। लेकिन बात ये ना, मैनिफेस्टो अलग है, और मेरे ख्याल में ये जो अभी आप मुस्लिम लीग नून से सवाल कर रही थी
کہ کچھ لوگ ایک طرح سے بات کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تقسیم کی بات نہیں ہے. جمہوری ایک پروسیس ہوتا ہے, ڈیلیبریشنز ہوتے ہیں, ڈیبیٹ ہوتی ہے, کچھ لوگ ایک خیال کے ہوتے ہیں. اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں, اسکول آف تھاٹ ان کا وہی بھٹوازم ہی ہے, نظریہ وہی ہے, ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو وہی ہے. لیکن کچھ اپنے تجربات کی بنیاد پر, یا کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی کہ ہم نے ماضی میں جس چیز کو ہم نے ریزسٹ کیا, ہم بچے رہے, اور ہم نے یہ سوچا یعنی سسٹم کو نقصان ہو, آپ اس سے کسی قوت کو, کسی کو موقع نہ ملے. تو میرے خیال میں یہ اچھی چیز ہے. ایون اگر ٹیکس ٹائم, آئی تھنک یہ ٹھیک ہے. ابھی آج جو میٹنگ ہونے والی ہے, تو ہمارے جو ظاہری بات ہے, پروگیٹو تو بھلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ینگ ایک لیڈرشپ ہیں, اور وہ ان کی نظر بھلے ان کا تجربہ اتنا نہ ہو, ایک تو پالنا ان کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, اور انہوں نے پڑھا بھی بہت ہے, اور ویسٹ اور ایسٹ کی ساری چیزوں کو, اور انٹرنل جو داخلی سیاست, بہت سارے لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پہ the way he keeps an eye on almost each and everything, جو پالیسیز ہیں, جو اسٹرگل رہی ہیں, مختلف موومنٹس رہی ہیں. ان تو بڑے کلیئرلی کہہ دیا ہم دھرنا کی سیاست پہ نہیں جائیں گے, وہ تو پہلے دن سے ہی کہا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کس چیز کا اثر دیر پا ہوگا, کتنا رہ سکتا ہے. اور ہماری پارٹیسپیشن, کیونکہ ہم بہرحال ہم نظریاتی پارٹی ہیں, ہمارا ایک موقف ہے, پارلیمنٹ میں متحرک ہیں, بلاول صاحب متحرک ہیں اپنے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, دوسری چیزوں میں بولڈ ہیں, بہادر ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں, اور اس مارچ سے پہلے ہی وہ جا رہے ہیں ہر جگہ. تو میرے خیال میں آج طے ہو جائے گا. اب محدود پارٹیسپیشن ہوتی ہے, اس کی موڈلٹی کیا ہوتی ہے, طریقہ کار, ہم یہاں ان کو یہاں پہ کریں گے یا سندھ سے کریں گے, سکھر تک کریں گے, گورنمنٹ ڈری ہوئی نہیں ہے, رہیار خان تک کریں گے. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ان کو پوری پروٹیکشن دیں گے, ان کا آئینی حق ہے. لیکن خوفزدہ ضرور خیبر پختونخوا کے ہمارے سی ایم لگ رہے ہیں. ہاں, انہوں نے تو کہا کہ وہ تو کافی بوکھلاہٹ کا شکار, ان کو پہلی دوسری بار بولتے ہوئے سنا. اس سے پہلے کہ میں حامد خان صاحب کے پاس ہوں, گورنمنٹ کا بھی موقف اس پہ لے لوں, آپ بتائیے گا ملیکہ کہ اتنا خوف کیوں ہے آج بھی؟ خیر ایک بات تو درست ثابت ہو گئی اعجاز شاہ صاحب کی, آج انہوں نے کہا کہ وہ 27 کو نہیں آئیں گے, تو مولانا بھی 31 کو پہنچ رہے ہیں اسلام آباد. یہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہوئے ہے, کیا ہے یہ؟ پتہ نہیں, یہ تو obviously مجھے نہیں پتا, لیکن I think صحیح فیصلہ, بیکاز 27 کو کشمیر کی لیگل اینیکسیشن ہوئی تھی, بڑا اہم دن ہے, اور سارے کشمیری اور پاکستانی بھی سراپا احتجاج ہوں گے اس عمل کے خلاف, وہ لیگل اینیکسیشن کے خلاف. تو صحیح I think ڈیسیجن ہے کہ 27 کو دھرنا نہ دے, بیکاز وہ مکس ہو جاتا. جہاں تک ان کے احتجاج کی بات ہے, آزادی مارچ کی بات ہے, دیکھیں آسما, میں نے ہر جگہ کہا ہے کہ ان کا آئیڈیالوجیکل پرنسپل ان ٹرمز آف آزادی فرام اکاؤنٹیبلٹی ان احتساب ایک ہے. سو یہ سب احتساب نہیں چاہتے, اس پہ یہ سب ایک ساتھ ہیں. بٹ آئی تھنک ود ان مسلم لیگ نواز ایک سپلٹ ہے. مریم کیمپ ہے, شہباز شریف کیمپ ہے, اور دونوں ایک کانفرنٹیشنل پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں اور ایک نہیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب بھی اس میں کافی پیچھے رہے ہیں, اور جو مریم کا کیمپ ہے وہ بہت سامنے ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا تو ان سے بہت ڈفرینس ہے. پیپلز پارٹی تو بلیو ہی نہیں کرتی مذہب کارڈ کی سیاست میں, ایک سیکولر پارٹی ہے, ایک ریلیجس پارٹی. ان کا کیسے ملاپ ہوگا, بلاول کیسے کھڑے ہوں گے فضل الرحمان کے ساتھ, اور کیسے جسٹیفائی کریں گے پاکستان کی عوام کو کہ میں ایک بڑا سیکولر اور بڑا ایک پرنسپل سٹانس لیتا ہوں, اور پروگریسو کہہ سکتے ہیں. اوکے, لبرل پروگریسو وٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو یوز, بٹ آپ کی پارٹی کا کیا تو وہ بھی ساتھ نہیں کہ, تو ان کا آئی تھنک ایونچولی, اور پھر ان کو یہ ڈر بھی ہے کہ دھرنا ایونچولی فیل ہونا ہے, بیکاز پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کریں گے. We fundamentally believe کہ جس طرح فضل الرحمان کی پارٹی کو 2018 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کیا تھا, اسی طرح جب یہ دھرنے کے لیے نکلیں گے, مدرسوں کے بچوں کو اگر آپ مائنس کر لیں تو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کریں گے. ہماری پارٹی فنڈامنٹلی بلیو کرتی ہے کہ پروٹیسٹ کرنا, پیسفل پروٹیسٹ کرنا ان کا آئینی حق ہے, ضرور کریں, اور ہم ان کو اس سے نہیں روکیں گے, نہ روک سکتے ہیں. پرمیشن مانگی ہے, آپ لوگ دے رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو منسٹری آف انٹیریئر دیکھے گی کہ کیا اس کا کرنا ہے, بٹ جہاں تک انتشار کی بات ہے, جہاں تک ڈسٹربنس کرنے کی بات ہے, جہاں تک لوگوں کو ہراساں کرنے کی بات ہے, اس میں اوبیسلی دفعہ 144 نافذ ہوگا, جیسے ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, ابھی بھی ہے. اور یہ جاتے ہیں وزیر اعظم کو ریسیو کرتے ہیں, دیکھیے دفعہ 420 جو ہے وہ پھر کہیں رہ جاتی ہے. اگر یہ کہیں نہیں, پہلے بھی لگائی گئی تھی اور یہ لگی رہتی ہے 144. اور جہاں تک انتشار پھیلانے کی بات ہے, پروٹیسٹ پیسفل نہیں رہے گا, یہ حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر جہاں تک یہ کریں گے پھر قانون سامنے ان کے آئے گا. اچھا حامد خان صاحب, آپ نے دھرنا آبزرو کیا ہے اور آپ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر لوگوں میں سے ہیں, فاؤنڈرز میں سے ہیں, وہ دھرنا آپ کے خیال میں بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہوا تھا جو 2014 میں ہوا تھا؟ دیکھیے 2014 والے دھرنے کی ایک بات تو آپ مانیں گی کہ وہ پیسفل تھا,
اتنے دن بیٹھے رہیں وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن سوائے ایک دن آخری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اتنے مہینوں میں ایسی کوئی صورتحال نہیں پیدا ہوئی جس کو ہم کہیں کہ لاج سیل کو ڈسٹربنس ہوئی ہو. اور وہ ڈی چوک جو تھا اسی حد تک ہی کنفائنڈ رہا ہے، باقی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سارے چلتے رہے. اور خان صاحب کا اپنا کنٹینر بھی وہی ڈی چوک میں ہٹ کے تھا، مین سڑک سے ہٹ کے تھا جہاں ہم ان سے ملا بھی کرتے تھے. تو کوئی ایسی جس نے لائف کو ڈسٹرب کیا ہو بڑے اسکیل پر، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. تو مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. ایک اور فرق ہے میں بتاؤں، مولانا کا ہمیں نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا یہ تو ان کی الائز کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہے اس وقت. لیکن ایک بات تھی کہ ہمارا سٹینس اس میں کلیئر تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ 2013 کے الیکشن میں جو ہم سمجھتے تھے کہ بہت سی کنسٹیٹوئنسی میں دھاندلی ہوئی ہے اس میں انکوائری ہونی چاہیے اور جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. تو ہم تو ایک خاص واضح مقصد لے کر آئے تھے کہ ہاں آپ انکوائری کرائیں اور انویسٹیگیٹ کریں گے کہاں کہاں کیا کیا دھاندلی ہوئی ہے. تو سیم اب مولانا کے بھی مطالبات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی عام انتخابات کروائے جائے کیونکہ جعلی حکومت ہے، وہ یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا اس میں الیکشن میں کوئی کردار نہ ہو، ہم یہ ریفارمز چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو آخری بات کر رہے ہیں نا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ انتخابات جب تک کہ انکوائری نہ ہو جائے انٹو دی جنرل الیکشن. اس لیے ہماری ہی ڈیمانڈ کہتے تھے جو ابھی پرائم منسٹر ہیں اس وقت اپوزیشن، وہ کہتے تھے سوری آپ کو انٹرپٹ کریوں کہ استعفیٰ دیں، نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں، آپ استعفیٰ دے کے جائیں گے یہاں سے، آپ چاہے تو ہم سنوا بھی ایک دن بھی نہ لگا. ہاں ایک سٹیج پر ضرور کہا تھا، لیکن الٹیمیٹلی جس بات پر اتفاق ہوا تھا پارٹی کے اندر، ڈیلیبریشن میں بھی شامل تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے انکوائری ہو جائے. اگر انکوائری میں یہ پتہ چلے کہ لاسٹ کے دھاندلی ہوئی پھر ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دیں کیونکہ پھر اس کے بعد ان کا مینڈیٹ نہیں بنتا. لیکن کم از کم جو پی ٹی آئی کے اس وقت مطالبات تھے وہ کلیئرلی پروناؤنس تھے. ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ مولانا کے کیا مطالبات ہیں. حکومت گرانا یہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن حکومت پچھلی 2 حکومتیں پورے 5 سال کر کے گئی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک ڈیموکریٹک کنسنسس ملک کے اندر ہے کہ ایک دفعہ ایک الیکشن ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک حکومت بن جاتی ہے. لیکن پرمیشن نہیں دے رہے تھے بالکل، لیکن احتجاج کا تو حق ان کے پاس ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم روکیں گے ان کو. ایسا ہے نا. تھوڑی سی بات کو میں حامد خان صاحب کیونکہ سینئر ممبر پی ٹی آئی کے ہیں اور ان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی بیکاز ہی از اوبویسلی مور ایکسپیرینس، اور یہ اس میں شامل تھے کہ ہم نے سارے لیگل فورمز کو اپروچ بھی کیا تھا. ایک جوڈیشل کمیشن ٹاسک فورس ایک بنی تھی، ایک سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا تھا، اس کے اندر فائنڈنگز آئی تھی. تو ہمارا فرسٹ آپشن مارچ کرنا نہیں تھا، ہم نے اس کو پروگریسولی ڈفرنٹ لیگل فورا پہ ٹیک اپ کیا تھا. ایک بات لیکن ملکہ جو ہوا اس کے یعنی وہ بلوں کو جلانا اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوانا اور تھرڈ امپائر کا انتظار کرنا، دیکھیے وہ تو ہوا تھا. وہ غیر آئینی تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے جہاں تک ہم نے فورس کو اپروچ کیا اس کے بعد جیسے بات کرتے ہیں فضل الرحمان بات کرتے ہیں. ابھی میں پڑھ رہی تھی ایک اخبار کے اندر وکی لیکس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ وہ آدمی ہیں جو این پیٹرسن کو کہتے تھے کہ آپ میرے سے پاکستان کے خلاف کچھ بھی کروا لیں. مولانا آپ کی جماعت کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیں، میں کرنے کو تیار ہوں. عمران خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، پاکستان کا اس پہ مت جائیں، اس پہ مت جائیں. ہم اس پہ رہتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا کون کس کے بارے میں کیا. لیکن ہم نے لیگل فورا اپروچ کیا، ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا، اس کی فائنڈنگز بھی آئیں، پھر ہم پارلیمنٹ کے اندر گئے بھی. ان کا دیکھیے پارلیمنٹری کمیشن ہے آسما ٹھیک ہے بنا. اس کو آپ کچھ کہنا چاہتے پلیز ایڈ کیجئے، پھر میں خان صاحب کے پاس آؤں. جی راج جی دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کی بہت عزت ہے، میرے بزرگ بھی ہیں اور میں ان کی بہت ریگارڈ کرتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ اس دھرنے کے اندر جو ہے یہ جو فرما رہے تھے یہ لوگ جو ہیں ان کے اگر آپ اس وقت کے بیانات دیکھیں جانے سے پہلے جو بیانات تھے اور آج کشمیر کی بات کرنے والے دھرنا انہوں نے جو مارچ شروع کیا تھا وہ 14 اگست کو شروع کیا تھا. 27 اکتوبر اس وقت بھی انہوں نے وہیں پر ڈی چوک کے اوپر ہی گزاری تھی. تو اپنے لیے آپ کے لیے سب کچھ حلال ہو جاتا ہے اور باقیوں کے لیے سب کچھ آپ حرام کر دیتے ہیں. اور ہمیں بہت زیادہ شدید اعتراض ہے اس بات کے اوپر کہ آپ جو ہے آپ نے اس ملک کا جو حال کر دیا ہے. 260 پٹیشنیں اس الیکشن کی ابھی پینڈنگ پڑی ہیں اور 80 سے زیادہ حلقے وہ ہیں جو ان کا اپنا بنایا ہوا قانون
جس میں تھا کہ 10,000 لیکن سے آپ نے کم کا کوئی وائٹ مارجن یا پیپر یا 5% بلیک پیپر جو ہے وہ جاری نہیں کیا رانا صاحب، پلیز اس کو پلیز ایکسیپٹ نہیں، کریں. آپ نے کوئی دھاندلی کے حوالے سے چارج شیٹ حکومت کے اوپر نہیں لگائی سر، یہ آپ نے کرنا تھا، نہیں یہی کیا تو ابھی آپ تک. کی دیکھیں، یہی تو بات ہے. ہاں. نہیں اینٹی ریگنگ کی ہم نے ایک پورا سیل بنا کے پورا وائٹ پیپر دیا ہوا ہے 260 پٹیشنوں پہ 80 حلقوں پہ، وہ سارے کا سارا آج میڈیا پہ جتنی پابندی انہوں نے لگا دی ہے، یہی تو بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ عوام کے سامنے آتی نہیں ہیں. آج وہ 80 حلقے جتنے حلقے کھلے ہیں، آج تک جتنے حلقے کھلے ہیں، کیا وہاں پہ ریزلٹ چینج نہیں ہوا؟ اچھا میں سر ایک بریک لے لوں، اس پہ میں جواب لے لیتی ہوں، خان صاحب سے بھی لے لیتی ہوں، ملیکہ سے بھی، اور سسی سے تو ہم نے بھی پوچھنا ہے کیونکہ ان کی پارٹی کا اجلاس ابھی چل رہا ہے. لیکن یہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے، جہاں سے سفر ختم ہوتا ہے وہیں سے سفر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. جو کچھ 2014 میں ہوا، آج پھر اپوزیشن وہی کچھ کرنا چاہتی ہے. اپوزیشن تو شاید نہیں کر رہی مگر مولانا ضرور کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا ہم بار بار یہی سفر کرتے رہیں گے؟ اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دراصل کیا پوچھ رہے ہیں مولانا سے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم الیکشن اور اسی طرح کے دھرنوں کی بات کر رہے تھے، لیکن شہزاد اکبر صاحب بھی بیچ میں آ گئے ہیں، جو پچھلے کچھ عرصے سے بالکل غیر متوقع طور پہ وہ غائب ہیں. اخباری رپورٹ ہے کہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ باہر ہیں. آخری مرتبہ بھی وہ لنڈن میں دیکھے گئے تھے. وہ کیا کہتے تھے 200 ارب کے بارے میں، وہ ذرا سنیے گا، لوٹی ہوئی رقم واپس لانے کے لیے. میری ذمہ ایک منی لانڈرنگ کے کیسز کو دیکھنا بھی ہے. میری جلد ملاقات بھی متوقع ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ. جو ایڈیشنل ایویڈنس میں نے مانگا تھا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہم نے ان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کی سب چیزوں کو سامنے لے کے آئیں گے. حکومت میں بیٹھتے ہوئے کک بیکس اور کمیشنز لی گئی، وہ ثبوت بھی سارے مل چکے ہیں، وہ بھی سارے آپ کے سامنے آئیں گے. برطانیہ اور دبئی، وہاں کی تو 10,000 پراپرٹی کی انفارمیشن کے اوپر یونٹ نے کام شروع کر دیا ہے. تھاک ڈار صاحب کے 2 اور فلیٹ لنڈن میں نکل آئے ہیں. ہم نے وہ والے بھی جو ڈیٹیل آئی ہے وہ نیب کو بھجوا دی ہے. 26 ملین تو بڑا چھوٹا سا اماؤنٹ ہے جو آپ یہاں لے کے آئیں، باقی کا آپ کا پیسہ تو باہر پڑا ہوا ہے. اگر ہم اس پیسے تک پہنچ گئے تو ہم باہر کے پیسے تک بھی پہنچ جائیں گے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت یہ تمام گھر ضبط ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے. یہ لوٹا ہوا مال آپ سے برآمد ہوگا. جی اس سے پہلے سسی آپ کے پاس آؤں. خان صاحب، شہزاد اکبر صاحب 200 ارب روپے شاید لوٹی ہوئی رقم لینے گئے ہیں، واپس نہیں آئے ابھی تک، کیا کہیں گے آپ سر اس میں؟ میں تو نہ ان کو جانتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے کہ وہ کون صاحب ہیں. کیوں سر، آپ کی پارٹی کیا ہے؟ میری پارٹی میں ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے گئے. یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. نہ یہ وکیل ہے، نہ میں نے کبھی ان کو پارٹی میں کبھی کسی بھی سٹیج پر ان کو پارٹی کا حصہ پایا ہے. تو بہرحال نئے لوگ آتے ہیں پارٹیوں میں، ہو سکتا ہے یہ بھی آگے. تو سر آپ کی جماعت میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. کین یو نیم دیم؟ لیکن کم از کم ایسے لوگ ہوں جو جانے پہچانے تو ہوں نا. بہت سارے آئے ہیں دوسری پارٹی سے، کوئی ایسی بات نہیں. ہماری اوپن پارٹی، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. ہم یہاں پر کوئی کسی قسم کے رستے نہیں روکتے کسی کا، پرووائڈڈ کہ وہ کسی سٹینڈنگ والے ہوں، کوئی جن کی کریڈیبلٹی ہو کو تو ہاں، یا جن کا پاس ریکارڈ اچھا ہو تو ضرور آئیں. بلکہ اس سے تو پارٹی اسٹرینگتھن ہوگی. ہم تو پارٹی اسی لیے بنائی ہے کہ اچھے لوگ آئیں. این اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے اندر بھی تو سپلٹ ہے. جو اصل ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ کدھر ہے سر اس وقت؟ دیکھیے، ہر پارٹی کے اندر ڈسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہر پارٹی کے اندر ورکرز کے اندر بے چینی ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ خود بخود سیٹل ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بہرحال یہ معاملات صرف کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، تقریباً ہر جماعت کے اندر. لیکن حکمران جماعت ہے سر، تو آپ گورننس سے بالکل مطمئن ہے کہ صحیح کام ہو رہا ہے اس وقت، اور احتساب پہ بھی صحیح کام ہو رہا ہے؟ جو آپ کا نعرہ تھا، آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ کچھ قبل از وقت ہوگا اس کے بارے میں کہنا، کیونکہ 1 سال کے اندر ٹوٹلی پارٹی کی کارکردگی کو جج کرنا میرے نزدیک قبل از وقت ہے. ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ہم نے جو بھی اپنے پچھلی جو حکومتیں رہی ہیں اس کے بارے میں جو بھی اپنا کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں، وہ اس کی 5 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر. اب موقع تو دینا چاہیے. اب اس پارٹی کو ایک موقع ملا ہے تو اس کو پورے سال ملنے چاہیے، تاکہ اگر وہ اس سالوں میں اپنی گورننس بہتر کر سکے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں تو اس کا موقع ملنا چاہیے. میں یہ کہوں گا اس سٹیج پر
اور اتنی جلدی کنکلوژن ڈرا نہیں کر دینا چاہیے 1 سال کے بعد ٹھیک۔ کہ یہ فیلئر ہو گیا ہے یا گورننس جو ہے بالکل رہ گئی ہے. میرے نزدیک ابھی پروسیس سے گزر رہی ہے پارٹی. اچھا سسی، یہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ فیل ہو گئی ہے گورنمنٹ، جیسے ابھی کہا کہ بہت ارلی ہوگا اس بات کو کرنا. کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے یہ فیل ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کو بدل دینا چاہیے اور گھر چلے جانا چاہیے حکومت کو؟ تھوڑا سا مختصر، کیونکہ میں سب کو سنتی رہی ہوں. خان صاحب سینئر ہیں، ہم سب ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی، اور ایسی آوازیں ہونی چاہیے، اور ہر پارٹی میں جمہوری ایک نظام بھی ہونا چاہیے، ہر کسی کو سننا چاہیے. لیکن تھوڑا سا کنٹراڈکشن ہے، وی آر آلویز ایگری ٹو ڈس ایگری، کہ انہوں نے کہا کہ ٹائم دینا چاہیے، لیکن جو دھرنا تھا پی ٹی آئی کا وہ 2013 میں الیکشن ہوئے اور 2014 میں ہی لگا تھا، اور اس کے بھی جو کوئی تعین نہیں تھا، ڈائریکشن لیس چیز تھی جس میں کوئی ویژن نہیں تھا، جس میں الزامات کی بھرمار تھی، ایک بھی چیز جس میں پروو نہیں ہو سکی. 4 حلقوں کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی میں مثال دے رہی ہوں، ابھی بھی اس الیکشن 2018 پہ بھی کوسچن مارک ایک ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہے وہ کہہ رہی ہیں یہ نہیں آنے والی تھی. اسما، مسلم لیگ نون نے بھی کہا ہم نہیں بیٹھیں گے، اتنی بری بدترین بربریت والی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے لوگ جیل میں بیٹھے ہیں. جے یو آئی اور دوسرے جو چھوٹی بڑی پارٹی، انہوں نے کہا ہم نہیں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہی. پیپلز پارٹی نے ان کو راہ ہموار کی، انہوں نے کہا جو بھی جنگ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل اس میں ہونی چاہیے، آپ اوتھ لیں، آپ آئیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ انفلیشن خود ان کی رپورٹ، ان کی فائنانس جو منسٹری یہ کہتی ہے، اور جو ان کے ادارے خود کہہ رہے ہیں 2000 صرف سپٹمبر میں جو ہے وہ 11.4 جو ہے انفلیشن بڑھی ہے. آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ کے جو اعداد و شمار ہے وہ الگ ہے. آپ کے ایف پی آر کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے ٹارگیٹ جو رکھا تھا اس میں 116 ارب روپے جو ہے ہم کم اس سے ہو سکا ہے، اور سب میں صوبوں میں دیکھیں تو سندھ بہتر جا رہا ہے. مختصر میں صرف الیکشن کی بات چل رہی تھی. ابھی سوری صاحب کا کیس بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، کیونکہ میں خود چیئر پرسن ہوں پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی کی. ابھی پرسوں میں میٹنگ کی ہے. الیکشن کمیشن آ کر انہوں نے کہا کہ حل نکالے. 2 جو ممبرز ابھی تک رکھ دیے ہیں ون سائیڈڈ، جو ان کا کیا ہم نے وہاں ریکمنڈیشن دی ہے کہ جوائنٹ سیشن بلا کر ان کا حل کیا، کیونکہ ابھی چیف الیکشن کمیشنر بھی بدلنے والے. ایسا نہ ہو. اب یہ کہ جو سوری صاحب تو خیر سے آ گئے ہیں، یعنی ہر چیز سے یو ٹرن ہے نا پی ٹی آئی کا. نظریاتی پارٹی تو ہے ہی نہیں. تو انہوں اب دیکھیں اسی بلوچستان میں شاہ زین بگٹی جو 800+ ووٹ پر ان کو تو قلعدم، اور جو سوری صاحب یہ ابھی تو بڑے حلقے، ایک حلقہ کھلا، رانا صاحب تو یہ ہو گیا 3-4 اور ایسے حلقے جو اس مہینے کے بعد کھلنے تھے. تو یہ حکومت جو عددی اس کا تفاوت ہے وہ تو پھر آنے سے پہلے ہی ساری چیزیں. ہاں، تو آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ محدود احتجاج آپ نے کرنا ہے نا. اگر یہ جو بات سسی کر رہی ہے، جو آپ کی جماعتوں کے اندر بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں محدود احتجاج ہم نے کرنا ہے. وہ محدود احتجاج کی پھر کیا نوعیت ہے، اس کی کیا موڈیلٹی ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کال مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہے، اور یہ سارا ڈسکشن میں یہی ہوا کہ ان کو پارٹی کی طرف سے ایک پوری واضح سپورٹ جس طرح کی بھی جانی ہے وہ کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا میاں نواز شریف صاحب کے پاس. اور جہاں تک پی ایم ایل این کے اپنی بات ہے، ہم اپنا بھی دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ نکلی تھی اور وہ جلسے شروع ہو چکے تھے ہمارے، اور ایک پورا سکیجول بن چکا تھا. شہباز شریف صاحب نے 25 جولائی کو لاہور میں جلسہ کیا تھا، اور ان کے 8 جلسے اور پلان ہوئے تھے. تو مسلم لیگ نون بالکل نکل رہی ہے، ایشوز کے اوپر نکل رہی ہے، لیکن ہم اپنے مطلب ہر جماعت اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے ایشوز پر سیاست کرتی ہے. تو ہمارا سب سے پہلا ایشو جو ہے جی آپ کا یہ کہ آپ اپنی ٹرمز کے اوپر پالیٹکس کریں گے نا، دھرنا نہیں دیں گے، غیر آئینی طریقے سے حکومت کو نہیں گرائیں گے، تو پھر آئینی طریقے سے کیسے گرائیں گے؟ ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں گے؟ نہیں، ان ہاؤس کا پہلی تو بات ہے کہ ہمارا سب سے پہلا زور یہ ہے کہ وہ پٹیشنز جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر ہوگا. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں جہاں پر پٹیشن آئے گی، عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جون سا حلقہ کھلوانا ہے میں کھلوانے کو تیار ہوں. اس وقت جو قانون بن گیا ہوا ہے اس کے مطابق 80 حلقے فوری طور پر کھلتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں پہلی دفعہ انٹرفیئر کر کے کہا کہ جی حلقے کوئی نہیں کھولنے، یہ قانون جو ہے
یہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر سٹے گرانٹ کر دیا تھا. اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی طریقے سے جائیں گے, ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے کہ 80 حلقے کھولیں, ایک حلقہ قاسم سوری صاحب کا سامنے آ چکا ہے, اس پہ سٹے بھی ہو گیا بائی دا وے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری جماعت جو ہے وہ سٹے کے اوپر چلے گی. اچھا خان صاحب کے حلقے سے بھی بلکہ سٹے ہوا تھا جب سعد رفیق صاحب کا ہوا تھا, تو اس پہ بھی ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں ملیکہ, بریک کے فوراً بعد میں آپ کے پاس آؤں گی کہ یہ اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آئینی اس کے طرف جا رہے ہیں تو پھر احتجاج کا ان کا جو حق ہے وہ کس حد تک ہوگا, اور وہ کس طرح سے لوگوں کو موبلائز کریں گے جو افراط زر کی صورتحال ہے, مہنگائی کی, لوگ غم اور غصے میں تو بہرحال ہیں, تو کیا ہوگا ان کا لائے عمل. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو اپنے کسی محدود احتجاج کے نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں, لیکن ملیکہ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک شہزاد اکبر صاحب کا تھا کہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیسے لوٹی ہوئی رقم واپس لینے گئے اور ابھی تک واپس کہیں نظر نہیں آئے. دوسرا یہ کہ آپ احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں ہر صورت, جو اعجاز شاہ صاحب کی گفتگو لگ رہی ہے, ان کا آئینی حق تو آپ تسلیم کیجئے. کیا اس میں دو باتیں, جہاں تک شہزاد اکبر صاحب کی بات ہے, دیکھیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے منشور جو اینٹی کرپشن کا منشور ہے اور احتساب کی اس میں امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی لیے یہ اپوائنٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں ہوئی, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا جو پیسے کا ضیاع ہوا ہے, جو دو پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا ہے اور کرپشن کی ہے اور پاکستان کے عوام کے بیسک حقوق کو انڈرمائن کیا ہے, وہ پیسہ ان سے واپس آنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ احتساب صحیح طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے انڈر ہی ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے تھے, وہ حکومت کہتی ہے ہمارا کوئی تعلق. دیکھیں ہم نے اس ایجنڈا کو مین سٹریم میں لے کے آیا, ہم نے ایک کام کیا, یہ ہمیشہ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو احتساب نہیں کر رہے. ہم نے کہا بالکل نہیں کر رہے, لیکن ہم اس ایشو کو ایجنڈا کے اوپر لے کے آئے ہیں. پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہو. دیکھیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جہاں تک پیسے واپس لانے کی بات ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے, ہم ضرور پیسے واپس لائیں گے. لیکن شبر زیدی صاحب کہتے ہیں وہ آ ہی نہیں سکتے. آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ان کا, وہ کہہ رہے ہیں 180 ارب روپے باہر پڑے. لیگل ایشوز ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا ہم نے بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا. اس کے اندر یہی ہے کہ ایک سینٹرل لیگل اتھارٹی ہو جس کے تھرو آپ انفارمیشن ریسیو بھی کریں اور بھیجیں بھی. جب قانونی, اور یہ حامد خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو, اور لیکن جب ایک قانونی سسٹم آپ کے پاس نہ ہو, ایک لیگل انفراسٹرکچر نہ ہو, تو پیسے واپس لانا, انفارمیشن شیئر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کچھ ایشوز ہمیں پیش آئے, اس کے لیے ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں. انشاءاللہ سب مطمئن رہیں, ہم سارے پیسے ان سے واپس لیں گے انشاءاللہ. اچھا سسی, اب چونکہ احتجاج کا تو وہ کہہ رہے کہ اعجاز شاہ صاحب نہیں کریں. اتنی سی بات ہے کہ میں احتجاج ہم کہتے ہیں یہ ضرور کریں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں انتشار پھیلائیں گے, حکومت گرائیں گے, تو ہم ہمارے کہہ رہے ہیں کہ قانون آپ کے راستے میں آئے گا. That is the only thing we are saying. میں بڑی قدر کرتی ہوں ملائکہ صاحبہ کی, لیکن ایک تو پی ٹی آئی کے بھائیوں بہنوں میں ایک بڑی ایک چیز ہے کہ وہ عدالت سے پہلے اپنی عدالت لگا دیتے ہیں. یعنی ملزم کو مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں, عدالتوں میں چیز ہے اس کا فوراً کہہ دیتے ہیں. شبر زیدی صاحب اور جو شہزاد صاحب جو ہیں, ان کی کنٹراڈکشن ہے بہت ہی. ابھی ٹریٹیز جو ہیں غیر ملکی, ہم بھی چاہتے ہیں احتساب ہو, لیکن احتساب کے نام پہ یہ جو جبلی ان کی خواہشات ہیں کہ سب کو انتقام کا نشانہ بنا کر پولیٹیکل پارٹیز جن کا 50 سال کو جو ہے, میں نے گنا تھا ساری اسمبلی اور پارلیمنٹ ملا کے 500 آدمی بن جاتے ہیں. خواہشات پر پابند نہیں, لیکن جوکس اپنی جگہ پر, لائٹ چیزیں, لیکن سیریسلی اسما احتساب ہر کوئی چاہتا ہے. ساری پارٹیز میں ابھی بھی خود نیب نے بھی صرف ایک کوئی کسی پارٹی دوسروں کے بھی نام ہے, بات یہ ہے کہ ان پر عمل نہیں ہو رہا. اور ابھی جو میں کوسچن مارک لگا ہوا ہے, ان کے منسٹر صاحبان جو ہیں وہ پہلے کیا کہتے تھے دھرنے میں, وہی دفعہ کے منسٹر دوسرے جو ہیں وہ نیب میں مطلوب ہیں. ون پوائنٹ جیسے کہتی ہیں کہ ہم پہلے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کی لیڈرشپ کے, وہ ہمارے دور حکومت میں نہیں بنے. پہلی ایس ٹی آر رپورٹ فیک اکاؤنٹس کیس کی 2015 میں ایس ٹی آر رپورٹ آئی, سپریم کورٹ نے 2017 ہم دور حکومت میں نہیں تھے. طریقہ کار کے حوالے سے یہ عمل ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے ہو رہا ہے. دعوے کیے تھے, اس کے بعد کراؤں گی 500 بندوں کی خواہش ہے مزید. سر رانا صاحب. سر ہاں جی دیکھیں
ابھی آپ جو شہزاد اکبر صاحب پہ بات کر رہی تھی نا, تو میرے پاس بھی کسی دوست نے بتایا کہ وہ گئے تھے منی ٹریلز ڈھونڈنے کے لیے دبئی میں, یورپ میں, USA میں, تو وہاں سے بالکل ان کو ٹریلز